यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह नहल की तिलावत कर रहे हैं। सूरह नहल में हमने कल पढ़ा था कि ये वो सूरत है जिसको सूरतुन नहल, ये नेमतों वाली सूरत भी कहा जाता है। इस सूरत में सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी इंसानों की दी है उसका है। सूरह नहल में हमने आयातुल आफाक के मुतालिक पढ़ा, आयातुल अनफुस के मुतालिक पढ़ा। सूरतुल नहल में हमने पढ़ा जमीनों आसमान, इंसानों की तख्लीक, चौपायों की तख्लीक, बारिश का सिस्टम, रात दिन का निज़ाम, अजराम फल्की, समुंदर, पहाड़, शहद की मक्खी वगैरह। इसके अलावा इस सूरत के अंदर हमने तौहीद खालकियत, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद हाकिमियत के भी अहकामात पढ़े हैं। हजरत इब्राहिम की तरह अल्लाह का शुक्र करने का हुक्म भी इस सूरह मुबारक के अंदर हमें मिला है। इस सूरह मुबारक की चंद आयत रह गई हैं, इसको हम तिलावत करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। औज़ु बिश सुम्मा इन्न रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू मिन बादि मा फ़तनु सुम्मा जाहदू व सबरू इन्न रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। फिर बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की इसके बाद कि वो आजमाए गए, फिर उन्होंने जिहाद किया और सब्र किया। बेशक आपका रब इसके बाद यकीनन बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून। जिस दिन आएगी हर जान की वो झगड़ा कर रही होगी अपनी तरफ से, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर जान को जो उसने अमल किया, उन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतिन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन। और बयान किया ने मिसाल एक ऐसी बस्ती की जो थी अमन चैन में, आता था उसके पास उसका रिज्क खुला हर जगह से। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि, तो उसने नाशुक्री की अल्लाह की नेमतों की। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ़ी, तो चखाया उसे अल्लाह ने भूख और खौफ का लिबास। बिमा कानू यसनऊन, इसकी वजह से जो वो कारीगरी किया करते थे। मुफस्सिरीन क्या ने लिखा है कि ये बस्ती मक्का मुकर्रमा थी। मक्का मुकर्रमा में चूंकि खाना काबा की बदौलत उनका इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे आया करते थे, तिजारत हुआ करती थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ठुकराया तो इनके ऊपर कहर साली मुसल्लत कर दी गई। वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब वहुम ज़ालिमून। और यकीनन आया उनके पास एक रसूल उन्हीं में से, फिर उन्होंने झुटाया इस रसूल को तो पकड़ लिया उन्हें अजाब ने जबकि वो जालिम थे। फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, बस खाओ उसमें से जो रिज़्क दिया है तुम्हें अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा। वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत किया करते हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीरी वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही फमन इस्तुरा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये अभी कुरान मजीद में तीसरी मर्तबा आ रहा है क्या चीज अल्लाह ने हराम की है। बेशक उसने हराम किया तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, और वो पुकारा जाए अल्लाह के सिवा किसी का नाम जिस पर, फिर जो लाचार कर दिए जाए भूख से, ना वो सरकश और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। वला तकूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालु व हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िबा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आज के दौर में हम सब के लिए भी वैलिड है। क्या? और मत कहो उसे जो बयान करती हैं तुम्हारी जुबानें झूठ, के ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम गढ़ो अल्लाह पे झूठ। ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, हमने सूरह नाम के अंदर भी पढ़ा था, सूरह माइदा के अंदर भी पढ़ा था। जो हाकमियत फिर तशरी है, हुक्म देने का इख्तियार किसको है, शरीयत देने का इख्तियार किसको है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी अहकाम दे दिए उसके अंदर इंसान जरा भी जबर देर पेश कॉमा फुल स्टॉप की आगे पीछे नहीं कर सकता। क्या हलाल है क्या हराम है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी है। इवन पैगंबरों को भी ये इजाजत नहीं थी किसी चीज को हलाल या हराम डिक्लेयर करने की। ये अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की अथॉरिटी है। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून मताउन कलील व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक वो लोग जो घड़ते हैं अल्लाह पे झूठ वो कामयाब नहीं होंगे, बहुत थोड़ा फायदा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो अलल्लज़ीना हादू, और उन लोगों पे जो यहूदी हुए। यहाँ पे जरा नोट कर लीजिए, एक चीज होती है बनी इसराइल, आपने पढ़ा होगा भी, हम बनी इसराइल को जिक्र किया जाता है या बनी इसराइल या बनी इसराइल। एक है कुरान मजीद में एक्सप्रेशन आता है अलल्लज़ीना हादू, वो लोग जो यहूदी हुए। इसका क्या मतलब है? बनी इसराइल के अंदर से ही एक गिरोह था, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, उसमें से एक कबीला यहूदा था।
اور اسی یہودا کے توسط سے انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہلانا شروع کر دیا. تو یہ اب یہ بنی اسرائیل کے اندر سے ایک ایکسکلوسیو گروپ ہے. اور ان لوگوں پہ جو یہودی ہوئے، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام کیا وہ جو ہم نے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جان پہ خود ہی ظلم کیا کرتے تھے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، باوجود ان کو پسند نہیں تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام کیا. تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تورات میں سے کوئی ثبوت ہو. ایسا تو کوئی ثبوت موجود ہی نہیں تھا. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدہ لغفور رحیم. پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی نادانی سے پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم ایک فرما بردار امت ہے اللہ کے لیے بالکل یکسوئی سے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کے. اجتباہ، اللہ نے چن لیا تھا انہیں. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہدایت دی تھی انہیں سیدھے راستے کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے دی انہیں دنیا میں بھلائی اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بلا شبہ مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں. وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اور بے شک اے نبی آپ کا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت اس بات کا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. جو بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ آیت ایک روڈ میپ ہے کس طریقے سے بات کو آگے پہنچانی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور بحث کیجیے ان سے اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے. بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین، اسے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے وہی خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو اتنا ہی جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کیجئے ان پہ. وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو مبتلا کسی تنگی میں اس سے جو وہ سازشیں کر رہے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ نحل مکمل ہوگی ہے. سورہ نحل جو ہے مکی اور مدنی سورتوں کے گروپ میں تیسرے نمبر پہ یہ سورت ہے. سورہ نحل کے بعد اگلی سورت ہماری ہے سورہ اسراء. آپ کو معلوم ہے مکی اور مدنی سورتوں کا جو گروپ نمبر 3 ہے، اس میں ہر ٹوٹل 15 صورتیں جس میں ہر سب گروپ 3 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے. تو پہلا سب گروپ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا تھا، جس میں سے سورہ یوسف منفرد تھی جبکہ سورہ یونس اور سورہ ہود جوڑے کی شکل میں تھی. دوسرے سب گروپ میں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم دونوں جوڑے کی شکل میں تھی جبکہ سورہ ہجر منفرد صورت تھی. تیسرے گروپ میں سورہ نحل منفرد صورت ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے. سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں. اگلی سورت میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں. سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف میں بہت زیادہ کوہیرنس پائی جاتی ہے. دونوں صورتیں ایک دوسرے کا ایک طرح سے ان کے درمیان مضامین میں بھی یکسانیت ہے، مضامین کے اندر کوہیرنس بھی ہوتی ہے، اور مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں. سورہ اسراء کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ سے، جبکہ سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے. سورہ اسراء میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو جو ہے وہ بڑے مختصر انداز میں چند آیات کے اندر بیان کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جو سابقہ امت مسلم ہے بنی اسرائیل، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل. ان کے پھر 12 بیٹے تھے، اور انہی کے لقب کی مناسبت سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان کے 12 بیٹے تھے.
جس میں حضرت یوسف علیہ السلام شامل تھے، انہی کی نسل میں آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی تھی، تورات ملی تھی، اور پھر انہی پہ بنی اسرائیل کے اوپر جو آخری نبی مبعوث کیے گئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے دو عروج دیکھے تھے اور دو زوال دیکھے تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا میں دو وقت ایسے آیا تھا جب بنی اسرائیل کو کوئی نیچا دکھانے والا نہیں تھا، اور دو وقت ایسے آیا تھا جب ان کو مکمل طور پہ ان کو زوال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب ان کی کوئی حالت نہیں تھی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی ابتدائی آیت میں ہم یہ قصہ پڑھیں گے۔ اوکے اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے واقع اسراء اور المعراج سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دو حصے تھے، ایک زمینی سفر تھا اور ایک آسمانی سفر تھا۔ زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اسراء، اس کا ذکر ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، وہ مسجد کے بابرکت بنا دی ہم نے جس کے ارد گرد کو تاکہ ہم دکھائیں اس میں سے، انہ هو السمیع۔ دیکھیے سورۃ الاسراء کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ سے، سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، اور آپ کو معلوم ہے یہ دونوں کلمے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں کلمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بڑے ہی جامع کلمے ہیں اور ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ غور کیجئے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں سے آسمان پر لے کر گئے ہیں، اور آسمانوں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی مبارکہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیات عطا کی ہیں۔ جبکہ سورۃ الکہف میں کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ الکہف میں ذکر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے۔ یہاں پہ سورۃ الاسراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی آیات حاصل کرنے کے لیے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، جبکہ سورۃ الکہف میں آسمانوں سے وہی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت کنٹراسٹ آپ کو ان دونوں صورتوں کے اندر ملتا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ سورۃ الکہف میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر طویل ذکر ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ قصہ ان کی زندگی، ذاتی زندگی کے متعلق آئے گا۔ اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بلا شبہ نوح بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور بے ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں دو مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آیا ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وعد، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے بھیجے تم پر بندے اپنی طرف سے، اولی باس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسوا خلال الدیار، پھر وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ تھا پورا ہونے والا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں باری کو ان کے خلاف، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور بیٹوں سے، اور کر دیا تمہیں تعداد میں زیادہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی کرو گے اپنے لیے، وان اساتم فلھا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے ہی ہوگی۔ فاذا جاء وعد الاخرة ليسوء وجوهكم، تو جب آیا دوسرے وعدے کا وقت تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے اس میں پہلی بار، اور تاکہ برباد کر دے اسے جس پر غالب ہیں بری طرح۔ اب یہ ان مختصر سی آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو اہم واقعات کا ذکر آ گیا۔
بنی اسرائیل کو پہلا عروج ملا تھا جو ہم سورۃ البقرہ کے آخر میں پڑھ کر آئے تھے، دوسرے پارے کے آخر میں، جہاں پہ ہم نے قصہ طالوت پڑھا تھا کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا تھا، طالوت نے جالوت کی فوج کو شکست دی تھی اور یوں بنی اسرائیل نے اپنا اقتدار قائم کیا تھا۔ یہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا واقعہ تھا، یہ ان کا پہلا عروج تھا۔ 587 قبل مسیح میں جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تھی تو بخت نصر جو رومن ایمپرر تھا، اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور یروشلم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، ان کا ہیکل سلیمانی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی پڑھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ، جہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ریوائیو کرے گا بنی اسرائیل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا دیا تھا، پھر ان کو جگایا تھا، آپ نے سورۃ البقرہ کے اندر قصہ پڑھا ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کاوشوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوبارہ ایک مقام ملا تھا، اور یہ 175 عیسوی میں انہوں نے ایک مقابی صورت جو ہے سلطنت امپائر اختیار کر لی تھی، یروشلم کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن پھر رومن ایمپرر ٹائٹس نے ان کو دوبارہ 70 عیسوی میں دوبارہ تہو بالا کر دیا تھا، اور ان کے 1 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ عسا ربکم ان یرحمکم وان اتم ادنا، قریب ہے تمہارا رب کے رحم فرمائے تم پر، اگر تم نے پہلے کی طرح وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اور خوشخبری سناتا ہے ان مومنوں کو جو کرتے ہیں اچھے کام کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت میں ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کے لیے، دعاءُ بالخیر، جیسے اس کا دعا کرنا ہوتا ہے بھلائی کے لیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وجعلنا الليل والنهار آياتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو 2 نشانیاں، پھر ہم نے مدھم کر دیا رات کی روشنی کو اور بنا دیا دن کی روشنی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے لگا دیا اس کے لیے اس کا نصیب اس کی گردن پہ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب، وہ پائے گا اسے کھلا ہوا۔ اقرا کتابہ کا، کہا جائے گا پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہو تم خود آج اپنا حساب لینے کے لیے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی بھلے کو، اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی خلاف، اور نہ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ ہم بھیج دیں رسول۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق علیہ القول فدمرناها تدبیرا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو تو اجازت دے دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں اس بستی میں تو واجب ہو جاتا ہے اس پر فرمان عذاب، تو ہم تباہ کر دیتے ہیں اسے بری طرح سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی قوم نوح کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا، دیکھنے والا۔ من کانا یرید العاجلہ تھا، جو کوئی بھی طلبگار ہو دنیا کا، عاجلہ کہتے ہیں جو چیز جلدی ملے، چونکہ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی کچھ مل جائے، جلدی پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، نعمتیں مل جائے، اس چیز کو دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ اجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے اس دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، جس کے لیے چاہتے ہیں پھر ہم نے بنا رکھی ہے اس کے لیے جہنم، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ دعا کرے اللہم لا تجعلنا منہم۔ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور جو کوئی طلبگار ہوا آخرت کا اور اس نے کوشش کی اس کے لیے، وہ کوشش جو اس کے لیے کرنی چاہیے بشرطے یہ کہ وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو طالب دنیا ہے، ان کی بھی جو طالب آخرت ہے۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی بخشش سے، اور نہیں آپ کے رب کی بخشش رکی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض،
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دیکھیے کیسے ہم نے فضیلت دی ان میں سے ایک کو دوسرے پہ، اور یقیناً آخرت سب سے بڑی ہے درجات کے لحاظ سے اور سب سے بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم بیٹھے رہو گے مذمت زدہ بے بس ہو کے۔ اب یہاں پہ دوبارہ وہی آ رہی ہیں بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں، یہ ہدایت ہم سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھ کر آ رہے ہیں اور مدنی صورتوں کے اندر بھی۔ اور اگین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد 4 مرتبہ قرآن مجید میں والدین کے حقوق کا ذکر آتا ہے، ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ تم بندگی نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو نہ کہو انہیں ہوں اور نہ ہی جھڑکو انہیں، وقل لهما قولا کریما، اور کہو ان سے نرم بات، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے عاجزی کے بازو نیاز بندی کے ساتھ، اور دعا کرو اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پہ جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا جب کہ میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم ہونے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دو قرابت داروں کو اس کا حق، والمسکین وابن السبیل، اور محتاج اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور مت خرچ کرو بیجا اڑاتے ہوئے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور ہے شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا۔ وَإِمَّا تُورِدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑ ہی جائے مستحقین سے اپنے رب کی ایسی رحمت کی طلب میں تم امید رکھتے ہو جس کی، تو کہو ان سے نرم بات، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ کر لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گدر سے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کنجوسی اتنا زیادہ نہ ہو کہ بالکل ہی کنجوس ہو جو خرچ میں، اور نہ ہی کھول دو اسے بالکل کھلا، یعنی فضول خرچی بھی نہ کرو، ورنہ تم بیٹھ ہو کے ملامت کیے ہوئے حسرت، حسرت زدہ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے محترم ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اور جس کو قتل کیا گیا مظلوم تک کہ پہنچ جائے اپنی سمجھ کی عمر کو، واوفوا بالعہد، اور پورا، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی تم ناپو اور تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یقیناً وہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور نہ پیچھے پڑو ایسی چیز کے جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل سب ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تمشي في الارض مرحا، اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے۔ انک لن تخرق الارض، بے شک تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کو بلندی میں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں میں ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمت، یہ اس میں سے ہے جو وحی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے حکمت میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تم ڈالے جاؤ گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے دھتکار میں۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا،
تو کیا چن لیا تمہیں تمہارے رب نے بیٹیوں کے ساتھ، اور خود اس نے لے لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم یقیناً کہہ رہے ہو ایک بہت بڑی بات، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں مضامین کو تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں بڑھایا اس نے انہیں مگر نفرت کرنے میں، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود جیسے وہ کہہ رہے ہیں تب تو ضرور ڈھونڈ لیتے عرش والے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرہ، پاک ہے اللہ اور بہت ہی بلند و بالا ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں بڑی بلندی کے ساتھ، تو سب بھی لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے، قرآن دلوں پہ کیوں نہیں اثر کرتا؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم حائل کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ ایک چھپا ہوا پردہ، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ وہ سمجھے اسے، ان کے کانوں میں بوجھ۔ اب نوٹ کر لیجئے گا سورۃ الکہف میں بھی ایگزیکٹلی آپ قرآن کے متعلق یہی بات پڑھیں گے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں اس کی توحید کے ساتھ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ بھاگ جاتے ہیں اپنی پیٹھیں پھیر کر نفرت کرتے ہوئے، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں وہ غرض یہ سنتے ہیں جس کے لیے، إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جب کہتے ہیں یہ ظالم کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے، انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھیے کس طرح یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس یہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، سو وہ نہیں پا سکتے سیدھا راستہ۔ وقالو، اب یہ جو الزامات اور اعتراضات وہ بیان کرتے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے، وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ہڈیاں اور چورا چورا، کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ایک نئی تخلیق میں؟ قل کونوا حجارتا او حدیدا، اے نبی فرمائیے تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ اس میں سے جو بڑی معلوم ہو تمہارے سینوں میں، فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ کہیں گے کون دوبارہ زندہ کرے گا ہمیں، قل الذی فطرکم اول مرۃ، فرمائیے وہی جس نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ انکار کرتے ہوئے ہلائیں گے آپ کے سامنے اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، اور پوچھیں گے کب ہوگا یہ، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فرمائیے ممکن ہے کہ آ گیا وہ وقت قریب ہی، يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، جس روز وہ پکارے گا تمہیں تو تم اس کی پکار کا جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ خیال کرو گے کہ تم نہیں رہے دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ، وَقُلْ لِعِبَادِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے بندوں سے، شیطان کان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے تمہیں، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو رحم فرمائے تم پہ یا اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پہ ذمہ دار بنا کے، وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور، یہ دوسری دفعہ قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی، پہلی دفعہ یہ ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر پڑھا تھا، تیسرا پارہ کا ابتدا ہوئی تھی، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اب یہ دوسری دفعہ قرآن مجید میں یہ ذکر آ رہا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اے نبی فرمائیے پکارو انہیں جنہیں تم نے سمجھ رکھا اللہ کے سوا، پس وہ اختیار نہیں رکھتے تکلیف دور کرنے کا تم سے اور نہ ہی اختیار رکھتے ہیں تکلیف ٹالنے کا، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جنہیں مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف قربت، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اپنے رب کے اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے،
ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ جس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے برباد کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، یا اسے عذاب دینے والے ہیں بہت سخت عذاب، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور نہیں روکا ہمیں کہ ہم بھیجے فرمائشی نشانیاں مگر اس بات نے کہ جھٹلایا انہیں پہلے لوگوں نے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دی تھی ثمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پہ تو انہوں نے ظلم کیا اس پہ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے شک آپ کے رب نے گھیر رکھا ہے تمام لوگوں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم نے نہیں بنایا وہ منظر جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جس پر لعنت بھیجے گی یہ قرآن میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پھر بھی وہ ڈرانا نہیں بڑھاتا انہیں مگر بڑی سرکشی میں۔ اب یہاں پہ حضرت آدم اور شیطان کا قصہ مصحف کی ترتیب میں چوتھی مرتبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا گائے سے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، کہا کیا تو نے دیکھا یہ جسے تو نے فضیلت دی ہے مجھ پہ۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یقیناً اگر تو نے مہلت دی مجھے قیامت کے دن تک تو میں ضرور قابو پالوں گا اس کی اولاد پہ سوائے چند کے۔ قَالَ اذْهَبْ، فرمایا اللہ نے دور ہو جا۔ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ، پس جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بے شک جہنم تم لوگوں کا بدلہ ہے پورا پورا بدلہ۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور بہکا لے جن کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور تو چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے اور حصے دار ہو جا ان کا مال اور اولاد میں، اور وعدے کر ان سے جھوٹے، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے والا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں نہیں ہے تیرے لیے ان پہ کوئی اختیار۔ وکفا بربک وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا کارساز ہونا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ ہے تم پر ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب بھی پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے۔ یعنی ایک ایسا وقت آتا ہے جب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس وقت جتنے بھی اللہ کے سوا تم نے مشرک اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے تمہاری نظر ان سے ہٹ جاتی ہے، وہ سارے تمہاری نظر سے گم ہو جاتے ہیں، اور تم صرف اور صرف اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ بچا لیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، آرَزْتُمْ، تو تم رخ پھیر لیتے ہو۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے انسان بہت ہی ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، تو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ دھنسا دے تمہیں خشکی کے کنارے، یا وہ بھیج دے تم پر کنکریاں برسانے والی آندھی، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر لے جائے تمہیں سمندر میں دوسری مرتبہ۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیجے تم پر سخت طوفانی ہوا۔ فیغرقکم بما کفرتم، سو وہ غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے ناشکری کی۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے سامنے اس ڈبونے پہ کوئی پوچھنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور یقیناً ہم نے عزت دی نسل آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں مختلف سواری پہ خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، اور ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا نمایاں فضیلت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم بلائیں گے ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور وہ جو بنا ہوا تھا اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا،
تو وہ آخر میں بھی اندھا ہوگا اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا سیدھی راہ سے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ قریب تھے کہ بہکا ہی دیں آپ کو اس سے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، تاکہ آپ نسبت کر دیں کسی اور بات کی ہم پر اس وحی کے خلاف۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو وہ ضرور بنا لیتے آپ کو گہرا دوست۔ وَلَوْلَا أَذْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا کہ ہم ثابت قدم رکھیں آپ کو، تو یقیناً آپ قریب ہو چکے تھے کہ مائل ہو جائیں ان کی طرف تھوڑا سا۔ اذا لازقناك ضيف الحیاتی وضیف المماتی ثم لا تجد لك علينا نصيرا، تب تو ہم ضرور چکاتے آپ کو اس دگنی سزا دنیا میں، دگنی سزا موت کے بعد، پھر آپ سرسم نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے سامنے کوئی مدد کرنے والا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ قریب تھے کہ ضرور اکھاڑ دیں آپ کو اس سرزمین مکہ پر سے، تاکہ وہ نکال دیں آپ کو یہاں سے، اور تب تو خود بھی نہ ٹھہریں گے آپ کے پیچھے مگر بہت کم۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، دستور ہے ان کے لیے جنہیں ہم بھیج چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائیں گے ہمارے دستور کو بدلتا ہوا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیجئے نماز سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کو، بلا شبہ فجر کے قرآن پڑھنے کا وقت حضوری کا وقت ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھی قرآن کے ساتھ، نافلۃ اللہ کا، یہ اضافی عبادت ہے آپ کے لیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ فائز کرے آپ کو آپ سے رب مقام محمود پہ۔ اب یہاں پہ ہجرت کی ہنٹ دی جا رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اے میرے رب داخل فرما مجھے جہاں داخل فرمائے سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھے جہاں سے نکالے سچائی کے ساتھ، اور عطا فرمائیے مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اعلان کر دیجئے آگے حق اور مٹ گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل بالکل ہی مٹنے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، پچھلی سورۃ النحل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شہد کو اللہ نے کہا تھا شفا ہے، اب یہاں پہ قرآن مجید کو شفا کہا جا رہا ہے، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور وہ نہیں بڑھاتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب بھی ہم انعام فرماتے ہیں انسان پہ تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور موڑ لیتا ہے اپنا پہلو، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ ہو جاتا ہے مایوس۔ کل نہیں یعمل علی شاکلتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہر کوئی عمل کر رہا ہے اپنے شاکلہ پہ، اپنے ڈھب پر، اپنی نفسیات کے مطابق یا اپنی فطرت کے مطابق۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پانے والا ہے سیدھے راہ کی۔ رائٹ جی، میں آپ کو لنک شیئر کر رہا ہوں، اس کو جوائن کیجئے انشاءاللہ۔